बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने प्रोग्राम हाफ़िज़ा एक नेमत के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू है अल्ज़ाइमर्स और डिमेंशिया की बीमारी में घर वालों का क्या रोल होता है। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं सैयद कुतुब अहमद साहब, जो हमारे एक अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ के पेशेंट हैं, उनके साहबजादे हैं, और जो आपको बताएंगे कि घर वालों को किस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं इस बीमारी के इलाज के हवाले से। और हमारी दूसरी मेहमान है आगा खान यूनिवर्सिटी की फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ताबिंदा अशफाक। डॉक्टर ताबिंदा फैमिली मेडिसिन की भी एक्सपर्ट हैं और इस तरह के पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज़ को रेगुलर एडवाइस देती रहती हैं कि इस तरह के पेशेंट्स को किस तरह हैंडल करना चाहिए। तो कुतुब साहब, हम आपसे सवाल करते हैं कि आपके वालिद साहब को आपने देखा है, उनका पूरी ज़िंदगी आपके सामने है, तो ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये बीमारी कैसे शुरू होती है, इसकी क्या अलामात होती हैं और कब आपको अंदाज़ा हुआ कि वाकई कोई ये सीरियस प्रॉब्लम है, और फिर आपने डॉक्टर से रुजू किया, और अब ओवर कितने पीरियड ऑफ टाइम बीमारी किस तरह प्रोग्रेस कर रही है और इस वक्त क्या सिचुएशन है जिसको आप हैंडल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से एक तो ये है बड़ा डिप्रेसिव इशू जिसको आपने डिस्कस किया है कि मेरे केस के अंदर माय फादर वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड सारी ज़िंदगी जिस तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिहेवियर होता है, जिस तरह की चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, और उसकी तमाम चीज़ें फिंगर टिप्स के ऊपर होती हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन हिम ऑल राउंड। लेकिन उसी के दौरान हमने जज इस तरह करना शुरू किया कि उन्होंने कुछ चीज़ें भूलना शुरू की। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल तो एक दफ़ा अमेरिका गए तो जाके वो टिकट अपना रख के कहीं भूल गए, वो पूरे घर में तलाश करना शुरू किया लोगों ने कि टिकट बस नॉट तलाश नहीं हो रहा था। फाइनली पता चला उनके एक किताब के अंदर वो उनका टिकट रखा हुआ था, एंड दैट वाज देयर। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ कुछ इस तरह बढ़ने शुरू हुई कि एक दफ़ा उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। आई रिमेंबर कि हमारी अम्मी उस वक्त बाहर गई हुई थी और अब्बा यहाँ पे मौजूद थे। तो एक दिन वो आए और मुझसे कहने लगे कि मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम लोग होते कहाँ हो, मुझे किसी का नंबर याद नहीं आ रहा, मैं किस तरह कांटेक्ट करूँ, क्या करूँ। तो जब ये चीज़ें हमने जब देखना शुरू की कि भाई ये कुछ इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन एक उनको सामने नज़र आने शुरू हुई। फिर एक चीज़ हमने और इसके अंदर देखने ये शुरू करी कि वो चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर दिया था उन्होंने, कि एक चीज़ को बोलते थे तो कुछ देने के बाद दोबारा वो चीज़ बोल रहे होते, स्पेशली जब वो किसी को कोई अपने वाक़या सुनाते थे, अपने हिस्टोरिकल वाक़या, जब कुछ चीज़ से बात कर रहे होते थे तो बात करते थे, फिर बात करते करते दोबारा वो बात शुरू कर देते थे। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसे सामने आई कि जिसके बाद हमने डॉक्टर से रब्ता किया, एंड वी डिस्कस्ड विद देम कि क्या है और किस तरह इसको हैंडल करना चाहिए। तो मैं ऐसे भी ऑफ प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा था कि वही वो चीज़ थी कि डॉक्टर्स हमें बताया कि भाई ये वो चीज़, ये ऐसी बीमारी जिसके अंदर जो केयर टेकर्स हैं उनके लिए ज़्यादा इसके अंदर मुश्किलात हैं बनिस्बत के पेशेंट के मुश्किलात। क्योंकि पेशेंट तो वो चीज़ है कि उन्होंने जो बताया कि डॉक्टर पेशेंट अपनी चीज़ें भूलना शुरू करेगा, एक लेवल तक आएगा कि उसको ये भी याद नहीं रहेगा कि मैंने ऊपर क्या पहनना है और नीचे क्या पहनना है और क्या सिचुएशन किस तरह हम सामने आएंगे। आई रिमेंबर कि हमने जब शुरू में जब मोबाइल नंबर्स वगैरह उनको भूलना शुरू हो गए थे, तो हमने फिर मोबाइल नंबर्स लिख के ना अपने घर में लगा दिए सबके नाम के आगे। और फिर हमारे एक रिश्तेदार हमारे अमेरिका से आई, तो उन्होंने हमें ये बताया कि आप लोग जो है ना घर की सेटिंग चेंज ना करें। अगर आप घर की सेटिंग चेंज करेंगे तो उनके लिए कन्फ्यूजन जो है ना और बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक और वाक़या में बड़ा एक अजीब सा वाक़या हुआ था कि हमारे पास नमाज बहुत रेगुलर मस्जिद पढ़ने जाते थे, तो हमारे घर के बिल्कुल सीधी रोड थी जो मस्जिद जाया करती थी। तो एक दिन वो मुझसे कहने लगे कि यार मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मस्जिद कहाँ है और मैं अगर जाऊँ तो मस्जिद वापस भी आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। तो ये वो चीज़ें थी कि जिसकी वजह से रियली हमें एक किस्म की परेशानी शुरू हुई कि क्या है। लेकिन वो ग्रेजुअली ये चीज़ फिर वो बढ़ती चली गई। इन हमारे वालिद साहब के केस के अंदर ये बहुत तेज़ी से हुई ये चीज़। नॉर्मली जो डॉक्टर्स जैसे आप लोग बताते हैं कि इसके अंदर टेक्स टाइम टू डू दिस, लेकिन उनके कुछ इस तरह के कुछ स्ट्रोक्स उनको शायद पड़े इस तरह के, जिसकी वजह से उनके जो है ना मेंटली इट वाज एग्रीवेटेड, जो वेरी फास्ट स्टेज पे वो चीज़ें आई सामने। तो इन चीज़ों के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी हम फेस करते थे एज अ फैमिली चीज़ों के ऊपर, कि एक वो शख्स जो कि इतना इंटेलिजेंट है, एक वो शख्स जो कि जिसको अपनी नहीं आपकी भी तमाम चीज़ें याद हैं, और वो अगर आप उनसे कभी पूछेंगे तो वो सब चीज़ें ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट यू एंड योर हिस्ट्री एंड व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड एवरीथिंग। और सडनली जो है ना आपको बताना पड़ रहा है कि आप किस तरह चीज़ें संभालेंगे, किस तरह लेकर चलेंगे,
کس طرح جائیں گے. یعنی کہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب ہیز ٹو ٹریول آل دا ورلڈ, یعنی دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے ٹریول نہ کیا ہو. لیکن جب ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, وہ پھر ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا. ان کو یہ یاد نہیں رہتا تھا کہ کون سے ٹرمنل پہ کہاں پہ جانا ہے اور کس طرح چیزوں کرنی ہے. تو یہ دیز آر دا ایسپیکٹ ہم دیکھی ہیں جس کے اندر ہم لے کے چل رہے ہیں. اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ جو کیئر ٹیکرز کے حوالے سے جو چیز ہم فیس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ریئلائز کرنا کہ یہ ایک قسم کی النس ہے. یہ ریئلائزیشن نہیں آتی نارملی, یعنی کہ ابھی بھی یہ کیفیت ہے کہ اب تو بہت ہی ایڈوانس سٹیج کے اوپر ہیں اور بالکل رسپونڈ نہیں کرتے ہیں, نہ ہاتھ ہلاتے ہیں, کھلانا بھی خود پڑتا ہے اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں. سم ٹائمز ان کے سامنے کھڑے ہو کے پتہ نہیں 15 منٹ تک میں خود ان کے سامنے بولتا ہوں جا کے, اور میں وش کر رہا ہوتا ہوں کہ شاید یہ رسپونڈ کر جائے, شاید میری کسی بات کا جو ہے نا جواب دے دیں, یا شاید میری کسی چیز کے اوپر یہ وعلیکم السلام کہہ دیں, یا پوچھ لیں کہ تمہارا کیا حال ہے یا کیا چیز ہے. تو یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے ایک پیشنٹ کے حوالے سے, جتنا کلوز ریلیٹیو آپ کا ہو تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ایک ایسا مطلب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر ڈاکٹرز کو جو کاؤنسلنگ ہے, ان کی جو سراؤنڈنگ جو کاؤنسلنگ, ان کی کاؤنسلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ یہ جیسے ہماری والدہ ہیں, اب وہ ساری لائف ہی واز ہز پارٹنر, جیسے سر وہ باتیں ان سے کرتی تھیں, شیئر ان سے کرتی تھیں, سب کچھ. اب وہ بالکل خاموش ہے, ہی ڈز ناٹ رسپونڈ, ہی ڈز ناٹ ڈو اینی تھنگ. تو ان کے لیے اتنا زیادہ اس کے اوپر ان کے اوپر وہ ہے اثر ہے. ابھی ہم اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. جی شیور. لیکن ڈاکٹر تابندہ, یہ قطب صاحب نے بڑی اہم بات بتائی, اور ہم خود اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ الزائمرز کے مریضوں میں میڈیکل کیئر سے زیادہ ان کی سوشل اور فیملی کیئر کا اسپیکٹ ہے جو بہت اہم ہوتا ہے. اور ایز اے فیملی فزیشین اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, یا جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جنرل پریکٹیشنرز ہیں, ان کو آپ کیا گائیڈ کریں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی الزائمرز ڈیزیز کا پیشنٹ آئے تو کیا کیا چیزیں آپ کو ان کو پہلے بتا دینی چاہیے؟ اس کا کورس کیا ہوگا, اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اس میں کیا پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, اور مینجمنٹ کے حوالے سے کن چیزوں کو ان کو پہلے سے ہینڈل کر لینا چاہیے اگر ارلی سٹیجز میں آ گئے. تو اس حوالے سے کیا رہنمائی آپ دیں گی فیملیز کو بھی اور ہمارے ڈاکٹرز کو بھی؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا. الزائمرز یا ڈیمینشیا جو ہم جسے کہتے ہیں, جس میں میموری چلی جاتی ہے, آہستہ آہستہ جاتی ہے, ایک بہت امپورٹنٹ ڈیزیز ہے, ٹاپک ہے. اس لیے کہ بہت دفعہ ہم جب میموری لاس ہو رہا تھا اس کو ایز اے نارمل لیتے ہیں کہ عمر جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یادداشت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈائگنوسس ہی نہیں ہو پاتا. کچھ فیملیز جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے, اور جا کے وہ انیشل سٹیجز پہ پیشنٹ کو لے جاتے ہیں, جو کہ ارلی پتہ چل جاتا ہے چیزیں. بہت ساری دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیٹر سٹیجز پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیزیز کافی حد تک پروگریس کر چکی ہوتی ہے. اب اس میں جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں یا فیملی ممبرز آتے ہیں تو ہم ان کو یہ کاؤنسل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جیسے قطب صاحب نے کہا, یہ ریئلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, دس از ناٹ نارمل, یہ ایک نارمل ایجنگ پروسیس نہیں ہے, یہ ایک ڈیزیز ہے جس کے ساتھ آہستہ آہستہ باڈی کے فنکشنز کے اوپر اثر پڑے گا. اور ایک چلتا پھرتا آدمی جو کہ ہر کام بہت ایکٹیولی کر سکتا تھا, ہر چیز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, وہ آہستہ آہستہ ڈپینڈنٹ ہوتا جائے گا. اور آپ کو اس بات کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ آپ اس کے اکارڈنگلی پیشنٹ کو کیسے ڈیل کریں گے, اور اس کے اکارڈنگلی ماڈیفیکیشنز کیا کرنی ہے ماحول میں, اس کے کھانے پینے کا کس طرح خیال رکھنا ہے, اس کے چلنے پھرنے کا نارمل روزانہ کے فنکشنز ہیں جیسے کہ نہانا ہے, کپڑے پہننا ہے, کھانا ہے, ٹوائلٹنگ ہے, ٹھیک ہے, شاپنگ ہے. ہر چیز کے لیے آہستہ آہستہ پیشنٹ فیملی کا ڈپینڈنٹ ہوتا جائے گا. اب سب سے زیادہ میجر ایشو یہ ہوتا ہے کہ یوزلی یہ پیشنٹس ایک ٹائم آتا ہے کہ اتنے ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں کہ فیملی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ایک چیز یہ, دوسری بات یہ کہ ایک چلتا پھرتا آپ کا ایک لو ون ہے جو کہ بہت ہی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا تھا, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جیسے قطب صاحب نے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ ڈپینڈنٹ ہو رہا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے, یو فیل لو کہ آپ کا ایک فیملی کا ممبر ہے جو کہ بالکل ہی آپ پہ ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ اس کے لیے کچھ کر نہیں پاتے. ٹھیک ہے, دوائیاں ہیں اس کے لیے جو کہ دوائیوں کا استعمال کرنے سے ڈیزیز کی پروگریس کو تھوڑا سا سلو کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. اور یہ ریئلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ الٹیمیٹلی پیشنٹ ڈپینڈنٹ ہو جائے گا, وچ ول بی ڈپینڈنٹ, وہ ڈپینڈ کرے گا کہ پیشنٹ کی سٹیج کون سی ہے, مطلب انیشیل اس میں پتہ چل گیا ہے یا لیٹر سٹیج میں پتہ چل گیا ہے, اور اسی کے حساب سے اس کا جو ایوریج لائف سپین ہے وہ بھی وہی ہوگا, اس کے ڈپینڈ کرے گا. آپ کو یہ ریئلائزیشن کے بعد
ماڈیفیکیشن جیسے میں نے کہا کہ اس کے مختلف فنکشنز میں اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگلی ماڈیفائی کرنا ہے، کہ تیار کرنا ہے پہلے سے ہی. جیسے ہی ڈیزیز کے بارے میں پتہ چلا ہے تو آپ کی سراؤنڈنگ کو چینج نہیں کرنا. کون کیئر ٹیک کرے گا اس کی دن رات کی نگہداشت کون کرے گا؟ کوئی فیملی ممبر ہے جو فل ٹائم اویلیبل ہے. شروع میں تو ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اس کو یوزلی اتنی زیادہ کیئر ٹیکنگ کی ضرورت نہ پڑے، تھوڑے بہت وہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو گائیڈنس دینی پڑے گی. لیکن آہستہ آہستہ جیسے ڈیزیز پروگریس کرے گی تو اس کو بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہوگی، اور ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جس میں کہ وہ فلی ڈپینڈنٹ ہوں گے. آپ کو ایک 24 آور نرسنگ چاہیے ہوگی. تو اس کے لیے آپ کو اکارڈنگلی یہ چیز ایکسیپٹنس میں بھی لانی ہے اور ماڈیفائی بھی کرنی ہے، اپنے ماحول میں، اپنی سراؤنڈنگ میں اس کے اکارڈنگلی چیزوں کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پیشنٹس خود بھی اور فیملی اس ریئلائزیشن کے بعد بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. ایک پیشنٹ ہے جو چل پھر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے دوسروں کا ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے. وہ اپنے چیک خود سائن نہیں کر سکتا، وہ شاپنگ خود نہیں کر سکتا، وہ فون نمبرز بھول جاتا ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. تو یہ آلریڈی پیشنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ایک ڈپریسنگ فیلنگ ہے. اس سے لونلی لیس ڈیولپ ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے ان کی دوسری ایکٹیویٹیز پہ بھی فرق پڑتا ہے. اور یہ چیز شروع سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. دوسری ایکٹیویٹیز میں کیا ہوگا؟ ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے، ان کی نیند کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اس سے دوسری نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا، اگر ان کو یہ ڈیزیز ڈیمینشیا یا الزائمرز ہو رہا ہے، دیٹ از بیکاز آف کوئی اور کرونک النس چل رہی ہے، جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، وہ اور زیادہ افیکٹ کرے گا ان کی باڈی کے اوپر. تو ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا. بہت سارے مریض جیسے آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، فیملی آتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے والد جو ہیں وہ دوائی کھانا بھول جاتے ہیں، ایک دن میں 2 دفعہ دوائیاں کھا لیتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ شوگر کی دوائی 2 دفعہ کھا لی، ہائپوگلائسیمیا میں چلے گئے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو آپ کو یہ ساری چیزوں کو، ان کی ڈائٹ ہے، ان کے پہننے اوڑھنے کا کیا خیال رکھنا ہے، ان کی باتھنگ، نہائیں گے کیسے، کہاں اگر کہیں جانا ہے کون لے کے جائے گا، ڈرائیونگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ ایشو. پھر یہ گھر میں چلنے پھرنے میں اگر آپ نے سیٹنگ اچانک سے چینج کر دی تو ان کی یادداشت پہ اتنی جلدی فرق پڑ رہا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہیں گے، اور ان کو فار انسٹنس اگر وہ کچن میں جانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے جی ان کو گھر میں ہی اپنا راستہ نہیں مل سکے گا. اور ایک یہ فیلنگ ہوتی ہے جو کہ میرے خیال میں ہر کسی میں ہوتی ہے، لیکن یہ پیشنٹ جب ایک ڈپینڈنٹ پیشنٹ ہے وہ ریئلائز کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنی فیلنگ کا اظہار نہیں کرے گا، اور وہ خود سے ڈھونڈتا رہے گا اور ادھر ادھر گھومتا رہے گا، اور فیملی میں سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ایک سٹیج آتی ہے جس میں یہ لوگ اپنی فیلنگز کا اظہار بھی اتنا اچھا نہیں کرتے ہیں. لیٹر سٹیجز میں جا کر یہ بولنے سے بھی بالکل آہستہ آہستہ ان کی بولنے کی کیپیسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا کوگنیشن لیول پورا بالکل آہستہ آہستہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے، تو بولنے سے بھی بالکل چلے جاتے ہیں. تو آپ کو ان کے ایکسپریشن سے اندازہ لگانا ہوتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ رات کو وہ سو نہیں پا رہے ہیں تو ان کو پین ہے، ان کو پیشاب کا انفیکشن ہو رہا ہے، ان کو کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ پیشنٹس ان کو نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے، نہ ان کو یہ احساس ہے کہ ان کو یورین پاس کرنا ہے، نہ ان کو سونے کسی چیز کا احساس، آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. تو اٹینڈنٹ یا فیملی ممبرس کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ان کو کس وقت کس چیز کی نیڈ ہے. کھانا دینا ہے، اب کھانے کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے تو آپ کھانا دیں، ان سے پوچھیں، اگر وہ نہیں رسپونڈ کرے تو آپ ان کو کھانا کھلائیں. کسی کی ڈیوٹی ہونی چاہیے. ریگولر واش روم میں جا رہے ہیں، یورین پاس کر رہے ہیں یا نہیں، ٹوائلٹنگ کر رہے ہیں یا نہیں، کسی نے نہلایا ہے ان کو یا نہیں نہلایا ہے، یہ سب چیزوں کا آپ کو دیکھنا ہوگا. ورنہ کیا ہوگا کہ بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں کہ وہ بیڈ پر ہی یورین پاس کر دیتے ہیں. وہ اس سے کیا پرابلمز ہوں گی؟ کوئی ریکرنٹ یورینری ٹریک انفیکشنز ہوں گے جو کہ فردر سچویشن کو خراب کرے گا. اسی طرح سیم ہی ہوتا ہے کہ کھانا اگر یہ کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے کھاتے ان کو کھانا نگلنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، جو کہ سینے کے انفیکشنز کر دیتا ہے، جو اور خراب کرتا ہے چیزوں کو. اسی طرح کی چیزوں کا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جس طرح ایک بچے کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کی ماں جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی ہر نیڈ، ہر خواہش، ہر چیز کا، چونکہ وہ بول بھی نہیں سکتا، اس کے فیس ایکسپریشن سے سے اندازہ لگا لیتی ہے. آپ کو ایک بچے کی طرح اس پیشنٹ کو لے کے چلنا ہے، اس کے احساسات کا، اس کی فیلنگ کا احساس کرنا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، کس وقت کیا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا سکے، لیکن آپ کو ہر ٹائم
تھوڑا ایکسٹرا کیئر کرنی پڑے گی, جو کہ ایٹ ٹائم یہ بھی ہوگا کہ آپ کے لیے بھی تھوڑی سی مشکل ہوگی, لیکن آپ کو ارینج کرنا ہوگا اس کے اکارڈنگلی. بہت اہم باتیں بتائیں ڈاکٹر تابندہ آپ نے. قطب صاحب یہ بتائیے کہ یہ بیماری شروع تو حافظے کی کمزوری سے ہوتی ہے, لیکن اوور 4-5 سال کے بعد ایک پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے بالکل. تو وہ جو پرسنالٹی چینج کا عمل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو بیہیویئر چینج ہوتا ہے, فیملیز اس کے ساتھ کس طرح ہینڈل کرتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ 50 سال تک جس فرد کو یا 60 سال تک دیکھتے رہے ہیں, اب 60 سال کے بعد وہ ایک بالکل نیا فرد ہے جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا, بالکل ایک نئی دنیا کا انسان ہے. تو آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, اپنے سارے گھر والوں کے بیہیویئر کو کس طرح چینج کرتے ہیں اس کے لیے؟ میرا اپنا خیر آپ یو آر دا پروفیشنل, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو چینج آتا ہے یہ بیسیکلی جس طرح کے سراؤنڈنگس میں اس کو فیلنگ چینج آ رہی ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ پیشنٹ لے رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک پیشنٹ ایک طریقے سے لوگ اس کو یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شروع میں کہ سم پیپل آر ناٹ ریئیکٹنگ ایز سیم ایز بیفور, یہ سب سے بڑا جو ہے نا ایشو جو مجھے لگتا ہے کہ پیشنٹس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ان کیس آف ہمارے ابا جان کے کیس کے اوپر کہ ان کو وہ ایک اسائنمنٹ پہ جاتی, وہ کنسلٹنٹ, ہی یوز ٹو گو ان فیکٹری اور کام کرتے تھے جا کے. اب وہاں پہ ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ وہاں پہ وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے جس طریقے سے وہ ساری زندگی پرفارم کرتے ہیں. تو ہم نے ان سے ایک دفعہ بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ چیز اپنی چھوڑ دیں اسائنمنٹ. تو انہوں نے اتنی بری طریقے سے ڈانٹا کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ سمجھتے کیا ہو, تم سمجھتے ہو میں بیکار ہو گیا ہوں, میں پاگل ہو گیا ہوں, یہ کیا ہو گیا ہے مجھے. تو یہ جو اسپیکٹ ہے نا, یہ ڈیفینیٹلی النس کے بھی اسپیکٹ ہوگا, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو چینج کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ ایک طریقے یہ احساس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یا تو لوگ اس کا زیادہ خیال کرنے لگیں تو وہ بھی اس کے لیے پریشان کن ہو جاتے ہیں. ایک شخص جس نے کسی کی کوئی ہیلپ نہ لی ہو, مطلب میں اگین ریفرنگ ٹو مائی فادر, کہ انہوں نے استری بھی ساری زندگی خود ہی کی ہے, انہوں نے کبھی کسی سے, ہماری والدہ سے یا بہن سے یا ہم لوگوں سے نہیں کروائی انہوں نے. اگر لوگ ان کے کپڑے لا کے ان کو دے رہے ہوں اور وہ بار بار تو پوچھ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہو, مطلب کیا ہوا ہے, مجھے ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کیا مسئلہ مجھے ہو گیا ہے کہ تم اتنا جو ہے نا میرا خیال کر رہے ہو, یا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, یا ایسی کیا بات ہے اس کے اندر. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے بیہیویئر کو چینج کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور وہ اس طرح کا ریئیکشن کرنا شروع کر دیتا ہے جو شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا. لیکن اس میں بہت جو میرے خیال سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہاں پہ بات کہی کہ ان کو آئسولیشن میں نہ جانے دیں, ان سے آپ انٹریکشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ انٹریکٹنگ ود دا پیشنٹ, جو ہم نے سمجھا ہے کہ جو بات کی ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو سوسائٹی ہے, جو آپ کا جو گھر ہے جس میں وہ ایک سینٹر فگر رہا ہے پہلے, وہ اس طریقے سے پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر پا رہا ہوتا. یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ ظاہر ایک فرد پہلے ایک دفعہ کو 2-3 دفعہ ریپیٹ اگر کر رہا ہے اپنی بات کو, تو جس طریقے سے شاید لوگ پہلے اس کو رسپونڈ کرتے تھے, سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہے ہوں گے, تو وہ فیل کرنا شروع کرتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب کیا ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے نا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. کمپریہینڈ کرنا چیزوں کو, یہ بھی ایک بڑا ایک ایسپیکٹ ہے کہ جو میرے خیال ہے کہ جو سمجھنا, ٹی وی کو دیکھ کے یہ سمجھنا کہ ٹی وی پہ وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ جس کو وہ کمپریہینڈ کر کے اس کو سمجھ کے اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے ان سیٹلمنٹ. ظاہر اگر آدمی 1 گھنٹے کو کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے 15-20 منٹ کے پروگرام میں جو پہلے بات ہوئی تھی اس کو بھول گیا ہو, اور نیکسٹ میں بات کچھ اور, تو وہ کنفیوژن ایک کریٹ ہو جاتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس کے جو پرسنالٹی کا چینج آتا ہے وہ اس وجہ سے. لیکن اس کو ہینڈل کرنا اور اس کو مینیج کرنا جو ہے نا ایک بہت صبر آزما قسم کا کام ہے. اور اس کے لیے میں اگین یہ کہوں گا کہ ڈاکٹرز جو نہیں کرتے وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ اس خاص طور پہ پیشنٹ کے النس میں, سائیکیٹرک النس میں بھی اب شروع ہوا ہے جو پہلے شاید اتنا نہیں ہوتا تھا, لیکن اس پیشنٹ میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے نا جو اس کے کیئر ٹیکرز ہیں, جو بہت ہی کلوز ریلیٹیو ہیں, ان کی کاؤنسلنگ کا خیال نہیں کر رہے ہوتے. وہ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہی دیکھ لیں, اس کو دوائیاں دے دیں, اسی کو سامنے رکھ لیں. لیکن میرے خیال ہے اسے پورا سپورٹ سسٹم جو ہے نا وہ سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو, کہ سپورٹ سسٹم ایسے آپ ڈیولپ کر لیں کہ تاکہ وہ جو پیشنٹ ہے اور اس کے جو باقی لوگ ہیں اس کو مینیج کر سکیں. یعنی کہ میں آپ کو اپنے واقعہ سناتا ہوں کہ جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے گھر کے راستے بھول جاتے ہیں. رات کو میں 3 بجے اپنے گھر آ رہا تھا, تو بالکل جو مین گیٹ تھا جب میں نے دیکھا تو کوئی دروازہ کھول رہا تھا اس کا, تو میں دیکھا تو میرے والد صاحب گیٹ پہ باہر کھڑے تھے رات کے 3 بجے. تو میں نے ان کو کہا کہ پاپا آپ یہاں کے وہ کیا کر رہے ہیں. اب وہ مجھے دیکھ کے تھوڑے سے کنفیوز پریشان, کوئی بولے نہیں. میں نے ہاتھ پکڑا, ان کو کمرے میں لے کے گیا, ان کو بٹھایا کمرے میں جا کے. تو شاید اندازہ یہ ہوا کہ وہ
غسل خانے کو تلاش کر رہے تھے اور کرتے کرتے وہ گھر سے باہر نکل گئے تھے. یا ہمارے بھائی کے گھر کبھی وہ چلے جایا کرتے تھے تو وہاں پہ جو وہ پوچھتے تھے بچوں کو کہ یہ باتھ روم یہ والا دروازہ ہے کہ یہ والا دروازہ ہے, تو وہ اس طرح کی چیزیں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اگین اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ اگین اینڈ اگین میں ریفر کروں گا کہ لوگ اس کو دیکھیں گے, اس میں دونوں چیزوں کا ایک تو لوگوں کا, لیکن میرے خیال ہے اس میں کچھ ٹریننگ ڈاکٹرز کی بھی کرنے کی بڑی ضرورت ہے. سوری فار بوتھ آف یو یور ڈاکٹرز ہیئر, لیکن کہ ڈاکٹرز کو بھی جو ہے نا یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ وہ اتنے پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹیریوٹائپ ہو جاتے ہیں چیزوں کو, وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ ایک روٹین میٹر ہے. کیونکہ ظاہر ایک آدمی 10 یا 15 پیشنٹس کو دیکھ رہا ہو تو وہ اس کے سراؤنڈنگس کا یا ان کے ایموشنس کا شاید اس طرح خیال نہیں کر پاتے. وہ آئی ڈونٹ نو کرتے ہوں گے آپ, مطلب یہ اس ایموشنس کو میرے خیال ہے زیادہ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے ایز کمپیئر ود دا پیشنٹ. اب وہ ایموشنس اتنے ہائی ہیں اور اتنی اس میں کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا وہ اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. جیسے بات کر رہی تھی کیونکہ فیس ایکچوئل ایکسپریشن سے آپ اب ہم اس طرح کرتے ہیں, ان کے ظاہر ہے وہ اس کنڈیشن میں اس وقت ہمارے والد صاحب ہیں کہ وہ بول نہیں پاتے, وہ ہاتھ نہیں ہلاتے, جسٹ آن دا بیڈ, تو ہمیں ان کے فیشیل دیکھنا پڑتا ہے کہ ابھی یہ تکلیف میں ہے کہ ابھی یہ تھوڑا ان کو آرام ہے یا کہ نہیں ہے. تو اسی حساب سے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کو درد اگر ہو رہا ہے, جیسے ان کے ہم نے کچھ دنوں میں دیکھا ان کے پیٹ کے اوپر پورے انفیکشن ہوا تھا اور وہ بہت دنوں سے پریشانی تکلیف میں تھے, تو جب دیکھا تو پھر اندازہ ہوا کہ اوکے یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ہی واز لائک دس. تو وہی بات ہے کہ جس طرح آپ کسی بہت چھوٹے بچے کو جیسے فیشیلی آپ اس کو دیکھ کے آپ چیزوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی اسی طرح آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے. لیکن اگین یہ تمام ایسپیکٹ ہیں کہ جس کو جب تک ہم مطلب کہتے ہیں نا کہ آل 4 اینگل سے جب تک ہم نہیں دیکھیں گے تو میرے خیال ہم اس طریقے کا سپورٹ سسٹم اس پیشنٹ کے لیے نہیں بنا سکتے جس طرح کی اس کو ضرورت ہے. نہیں, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ الزائمرز یا ڈیمینشیا کے کیئر صرف ڈاکٹرز کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, بلکہ ڈاکٹر سے زیادہ فیملی کی رسپانسبلٹی ہے اور ان کو یہ بات پوری طرح پتہ ہونی چاہیے. نہیں, میں جو بات کہہ رہا تھا نا وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اصل میں یہی چیز جو ہے نا ڈاکٹرز کہنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیئر ٹیکرز کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹرز جب کسی الزائمر کے پیشنٹ کو ٹریٹ کریں تو ان کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی کلوز لوگ ہیں ان کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت بھی پڑتی ہے. بالکل, سائیکولوجیکلی ان کی کاؤنسلنگ, ان کے اوپر بھی جو ہے نا ان کو جو ہے ٹائم لانے کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ ہمارے آج کے پروگرام کا جو خاص ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح پوری فیملی کو اور بعض اوقات پوری کمیونٹی کو کس طرح انوالو کیا جائے اس کیئر کے پروسیس میں. اچھا, اسی کیئر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ایڈوانسڈ اسٹیجز میں بہت سارے پیشنٹس بہت ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس میں گھر والوں کی مس ہینڈلنگ ہو یا بیماری کا ایک پروسیس بھی ہو اس کے اندر. بعض اوقات بیماری میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگ ایجیٹیشن ہو جاتے ہیں اور ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ان کی رات کی نیند ان کی افیکٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے پیشنٹس کے اندر, فیملیز کے اندر آپ اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہیں, دواؤں کے ذریعے یا کاؤنسلنگ کے ذریعے, تو کس طرح آپ اس کو اس مسئلے کو حل کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ پرابلم جیسے پیشنٹ ایجیٹیٹڈ یا ریسٹلیس ہو کیوں رہا ہے. آپ کو اس چیز کو بہت کلیئرلی اس کی پیشنٹ کی ڈیٹیل ہسٹری ایگزامینیشن دیکھنا ہوگا. فیملی ریئلائز کر رہی ہے کہ وہ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور فیملی ممبرز آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ سوتے نہیں ہیں رات کو اور بہت زیادہ چڑچڑے ہو رہے ہیں اور پوری رات جاگتے رہتے ہیں اور 2-3 بے چینی ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے ان کو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے, یہ ان کو ڈپریشن ہو رہا ہے یا ان کو کسی قسم کا کوئی ہڈن انفیکشن تو نہیں چل رہا ہے, یا ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں تو ایجیٹیٹڈ تو ہوں گے. جیسے کتب صاحب نے کہا, ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک تھوڑی سی آپ کی سیلف رسپیکٹ کہہ لیں یا ایک تھوڑی سی ایگو ہوتی ہے کہ ایک کام ہے جو میں کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں پہلے, اب کوئی فیملی ممبر آ کے استری کر کے دے رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, تو میری سیلف ایگو تھوڑی سی ہرٹ ہوگی کہ یہ کام تو میں کر سکتا ہوں, تو یہ کیوں کر کے دے رہے ہیں مجھے. تو آپ اگر ان کو ایز ان کے اوپر رحم کھائیں گے تو ان کو برا لگے گا اور اس سے بھی وہ ریسٹلیس ہوں گے یا اریٹیٹ ہوں گے. تو آپ کو ان کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے کہ آپ ان سے کام کروائیں, لیکن سٹیپس میں چیزیں یہ ہیں کہ اس لیے کہ ملٹی ٹاسک وہ ہینڈل نہیں کر سکتے. لیٹر سٹیج میں جا کے ایجیٹیٹڈ ہو رہے ہیں یا اریٹیٹ ہو رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا, اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈپریشن میں تو نہیں ہے بہت زیادہ, یا کسی قسم کی جیسے کوئی انفیکشن ہو رہا ہے, یورینری ٹریک انفیکشن ہو رہا ہے, ان کو چیسٹ انفیکشن تو نہیں ہو رہا ہے,
ان کو ڈپریشن چل رہا ہے، وہ چیز ڈھونڈیں، آپ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور کلیئرلی پیشنٹ کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی کوئی بھی فائنڈنگز لگ رہی ہیں آپ کو یا کوئی چینج لگ رہا ہے پرسنالٹی میں، فیملی جو بھی کوئی ساتھ میں ان کے زیادہ ٹائم گزار رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ کوئی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تو آپ کانٹیکٹ کریں، ڈاکٹر کو لے کے جائیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں اور ڈاکٹر کو بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، تو ان کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، بہت دفعہ ہڈن انفیکشن ہے جس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت دفعہ ایسا ہے کہ فیملی ممبرس کا کوئی ایسا رویہ ہے جس کی وجہ سے وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو جو اونلی ایموشن جو وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں دیٹ از اریٹیشن، یا ایجیٹیشن ہو رہی ہے یا چلانا شروع کر دیں گے. کبھی کبھی تھوڑی سی ان کے اندر ایک انہیبیشن فیکٹر ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی امبیرسنگ سچویشن بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی ملنے والا آیا ہوا ہے اور اچانک سے وہ اریٹیٹ ہو کے انہوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو وہ آپ کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہو جائے گی، پیشنٹ کے لیے بھی. تو وہ آپ کو جو ملنے آ رہے ہیں یا پیشنٹ کو آہستہ آہستہ، پیشنٹ کین ناٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ، اس کا کوگنیشن لیول یا انڈرسٹینڈنگ لیول آہستہ آہستہ ڈیٹوریٹ ہو کے بالکل ختم ہو گیا. تو آپ کو بہت طریقے سے اس طرح ہینڈل کرنا ہے کہ پیشنٹ کو اس کی سیلف ایگو بھی ہرٹ نہیں ہو اور وہ جو چاہ رہا ہے، وہ جو کروانا چاہ رہا ہے یا جو چیز چاہتا ہے وہ بھی پوری ہو جائے. اب کوئی اور فیملی ممبر تو ہے نہیں، پورا دن وہ اکیلے ہیں، انہوں نے یورین پاس کر دیا ہے، بیڈ سوکڈ ہے، ان کو کھانا نہیں ملا. بہت کچھ کیسز میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں جو کیئر ٹیکرز یا میڈز ہیں یا نرسنگ سروس تو نہیں میں کہوں گی، کچھ ان کو ابیوز بھی کرتے ہیں. مطلب ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مارتے ہیں اور اس سے خوفزدہ ہو کر پھر پیشنٹ کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے اور وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں ڈپریس موڈ کے ساتھ. تو بیسکلی یہ پیشنٹس وہ ہیں جو کہ ڈیمانڈنگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر بات سنی جائے، ہر بات ان کے ساتھ اسی طرح بیہیو کیا جائے جیسے ایک نارمل انسان کے ساتھ بیہیو کیا جاتا ہے. آپ کو ان کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی ڈیمانڈ سنیں، ان کی باتیں سنیں. اگر وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے تو آپ پھر جیسے انہوں نے کہا کہ یہ 15 منٹ بیٹھ کے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی بول دیں. اگر وہ کچھ بول نہیں سکتے لیکن ایٹ لیسٹ وہ یہ دیکھ تو رہے ہیں کہ کوئی ان کا بیٹا ہے، یا وہ جانتے نہیں ہیں یا بھول چکے ہیں کہ وہ کون ہے، پھر بھی somebody is there who is sitting along with him اور اتنے ٹائم بیٹھ کر وہ کچھ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایٹ لیسٹ somebody is there. اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، بالکل امپیکٹ ہوتا ہے. ایک ایشو آتا ہے اس میں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے خاص طور پہ، کہ ڈاکٹرز کے پاس پیشنٹس بھی یہ کمپلین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں پیشنٹس کی نا. اب مثال کے طرح وہ باہر جانا چاہتے ہیں یا وہ ضد کرتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے یا مجھے ایسے کرنا ہے، تو ایز اے فیملی ہاؤ یو ہینڈل دیٹ؟ یعنی ظاہر ہے آپ ان کو کنفرنٹ بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کو تھوڑا پیسیفائی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کی ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی سچویشن جب آتی ہیں، اور پھر ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گا کہ اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، لیکن ایز اے فیملی ایسے وقت آتے ہوں گے اور ضرور آتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں باہر جاؤں، یا کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو مسجد جانا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں جا سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یا کنفائن کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو. تو ایسی صورتحال میں جہاں کنفرنٹیشن والی کیفیت ہو یا ضد ہو، اس کو آپ لوگ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ ایک چیز تو جو پریویسلی ابھی بات کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب، رات کو لوگوں کی نیند، میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس وقت رات ہو رہی ہے کہ دن ہو رہا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ پہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ نہیں اس وقت رات نہیں ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ کبھی سمجھتے ہیں کہ جی فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں شام کے وقت، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جس پہ سونے کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. یعنی کہ وہ کبھی کبھی ہمارے والد صاحب یہ کرتے تھے کہ صبح 4 بجے اٹھ کے تیار ہو کے بیٹھ گئے اور وہ آفس جانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، اور امی کو اٹھا رہے ہیں کہ تم ناشتہ کراؤ، ناشتہ بناؤ، مجھے تو آفس جانا ہے، تم سو رہی ہو، اتنی دیر تک سو رہی ہو بیٹھی ہوئی تم. تو اب یہ جو ایسپیکٹ ہے، اب اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ بیمار، مطلب ان کی کوئی النس ہے، وہ النس نہیں ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت رات ہو رہی ہے کہ دن ہو رہا ہے، کہ کیا ہے اس میں کنڈیشن کیا ہو رہی ہے. جہاں تک آپ نے اس کی اریٹیشن کی بات کی، میرے خیال ہے اس میں بھی پرسنالٹی کا تھوڑا سا آتا ہوگا فرق، کہ کچھ پرسنالٹیز جو ہوں گی وہ بہت ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہوں گی. ان کیس ہمارے ابا جان کے، ان کو وہ ضرور اس طرح کرتے تھے، لیکن جب بھی ہم نے کچھ چیز ان کو بتانے کی کوشش کی تو فوراً وہ سبڈیوڈ بھی ہو جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، جو اسٹارٹ تھنکنگ کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. لیکن اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ تو میرے خیال ہے کہ صبر و تحمل ہی ہے. اور اگر آپ کو جتنا آپ کے اندر صبر و تحمل، مطلب کہتے ہیں نا کھوٹ کھوٹ کے بھرنے کی ضرورت ہے، کہ آپ کو یہ اندازہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو منع بھی کرنا پڑے گا ایسے شخص کو کہ جس سے شاید آپ کبھی زندگی میں اس کو آپ نے کوئی چیز منع نہ کی ہو، اور اس کے لیے بھی اتنی ایک مشکل چیز ہے کہ وہ ایک ایسا شخص کہ جس کو وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے، جس کو مار بھی سکتا ہے،
اس کا ایک بیٹا جو ہے نا اس کو کسی چیز کو منع کر رہا ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ اس کے اندر مطلب یو لرن ود ایکسپیرینس. میں کوئی چیز ہارڈ اینڈ فاسٹ اس وقت نہیں بتا سکتا کہ آپ نے یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا. یو ہیو ٹو جج ایٹ دا مومنٹ کہ کیا کنڈیشن اس وقت ہے, اس کو آپ کو کس طرح سے چیز کو جو ہے ہینڈل کرنا ہے. آپ کو سم ٹائمز جو تھوڑا سا ڈیویٹ کر کے چیزوں کو فرام دا جو کرنٹ جو چیز ہے, کوئی کنفرنٹیشن میٹر چل رہا ہے اسے ڈیویٹ کر کے کسی اور میٹر پہ آپ لے کے چلے جائیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ اس میٹر کو بھول جاتے ہیں کیونکہ بیماری کا حصہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یو کین ایکچولی, اگر میں لفظ کروں کہ اس کو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے نا آپ اس چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور چیزوں کو آپ مینیج کر سکتے ہیں. یا کچھ ڈیمانڈنگ بھی ہو رہی ہے یا کچھ چیز کرنے کی ضرورت پڑ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ کو بھی اندازہ ہے کچھ دن میں یہ تھوڑا سا آپ کو کسی اور طرف آپ دھیان کہیں گے تو یہ اسٹارٹ بولنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت. لیکن اگین کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کا رول نہیں ہے, لیکن اگین جو یہ بنیادی چیز جو ہے نا وہ صبر و تحمل ہے اور برداشت ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میں ایموشنل فیکٹر جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آپ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں. اگر ایموشنل فیکٹرز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. میں تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا ان کو کم از کم قریبی ریلیٹیوز کو اپنی تھیراپی ضرور کروانی چاہیے فرام اینی سائیکیٹرسٹ, کہ جا کے وہ اپنے جو احساسات ہیں وہ کم از کم اس کے سامنے بیان تو کرے آدمی کہ یار میں اتنا ایک کلوز, یعنی کہ جو خاص طور پر میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں. اب ایک ہماری والدہ ہیں, ساری زندگی انہوں نے ان کے ساتھ گزاری ہے, ایک افیکشن کا باقی سارے میٹرز موجود ہیں. اب ان کو شی نیڈس ٹو ہیو سم ہیلپ فرام اینی سائیکیٹرک, اس کے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کیا جائے, اس کو ہینڈل کیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی جو میں نے دیکھی ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی پیشنٹ کو الزائمرز ہوتی ہے اور واقعی وہ بھولنے لگتے ہیں, تو بہت سارے لوگ گھر والے ان کو کنفائن کر دیتے ہیں کہ گھر سے نہ نکلیں, گھر کے اندر ہی رہیں, کہیں آئے جائیں نہیں. تو آپ کی کیا ایڈوائس ہوتی ہے کہ بھئی ان کو گھر سے باہر لے کے جایا جائے, گھمانے لے کے جایا جائے, تقریبات میں لے کے جایا جائے؟ ڈو یو تھنک کہ اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے, اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے, یا کنفائن کرنا ہی مریض کو زیادہ بہتر ہے؟ نہیں, بالکل. ایک شخص ہے جو کہ پہلے ہر جگہ جاتا تھا, خود ہر ڈرائیو کر رہا ہے, آفس جا رہا ہے, ہر کام انڈیپینڈنٹ ہی کر رہا تھا. آپ اگر اس کو ایک جگہ کنفائن کر دیں گے تو وہ پہلے تو شاید ڈپریشن میں نہیں گیا ہو, ابھی جلدی چلا جائے گا ڈپریشن کے اندر, اور اس پہ نیگیٹو امپیکٹ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن گھر والے, وہ بھی ایک بات صحیح ہے کہ گھر والوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ راستے بھولنے لگے ہیں, ان کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اپنی سیفٹی کا کوئی خیال نہیں ہے, کسی چیز کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا, کہاں جا رہے ہیں, کیا لینے جا رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا. تو کنفائن کر دینا حل نہیں ہے اس کا. آپ کو, جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاکٹ میں ہمیشہ ایڈریسز کی ایک بک رکھیں, ان کے پاس فون نمبرز, امپورٹنٹ فون نمبرز, گھر کے ممبرز کے فون نمبرز, ایڈریسز ہونے چاہیے ہمیشہ, کہ اگر وہ کہیں گم ہو جائیں تو ان کے پاس رہیں. اگر وہ کبھی ضد کرتے ہیں کہ جیسے مسجد جانا چاہ رہے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں, کسی کے ساتھ ان کو بھیج دیا جائے تاکہ ان کی یہ ضد بھی پوری ہو جائے, اور جو آپ کو انسیکیور فیلنگ ہے کہ وہ کہیں گم ہو جائیں گے وہ بھی نہیں ہو. پارٹیز میں یا پھر پارک میں لے کے جانا بہت اچھی چیز ہے. ڈپریشن یا لو موڈ ہو رہا ہے, یا جس وجہ سے بھی وہ ڈپینڈنٹ ہو کے بالکل آہستہ آہستہ ان کی پوری کیپیسٹی ختم ہوتی جا رہی ہے, وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے. بلکہ ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایون اگر پیشنٹ موبائل ہے, وہ چل پھر سکتا ہے, ایون ویل چیئر پہ بھی ہے اگر, تو آپ اس کو ریگولرلی کسی پارک میں, ٹیرس میں, گیلری میں کہیں نہ کہیں لے کر جائیں. کبھی اگر لے کے جا سکتے ہیں تو ڈرائیو پہ خود لے جائیں, ڈرائیو اس کو کرنے نہیں دیں لیکن لے کے جائیں, اس کا پازیٹیو ہی امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک جگہ کنفائن کر دیں گے تو وہ اس کا حل نہیں ہے. اس کے لیے یہ تو بالکل وہ یہ ہوگا کہ وہ پیشنٹ آلریڈی ڈپریس ہو رہا ہے اور مزید ڈپریس ہوتا چلا جائے گا. اچھا, جیسے انہوں نے کہا کہ فیملی کی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے آپ کا ایک قریب کا ایک شخص جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے, اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے, ایون وہ ماں باپ, کوئی والدین میں سے کوئی ہے, آپ کا کوئی بہن بھائی ہے, کوئی انکل ہیں جو کلوز ہیں, وہ دیکھیں گے آلریڈی آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جائیں گے, اور پیشنٹس جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ کی کیئر ہے وہ بھی امپیکٹ ہوتی ہے. تو ہی از رائٹ کہ آپ کو کیئر ٹیکر جو ہے اس کی بھی تھوڑی سی سائیکائٹرک کاؤنسلنگ وغیرہ ضروری کروانی ہے, اور ایٹ ٹائم اف اٹ از نیسسری تو ان پیشنٹس کو آپ, بہت سارے پیشنٹس ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کیئر ٹیکر بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, تو آپ ان کو بھی ڈپریشن ان کا ٹریٹ کریں. کاؤنسلنگ تھراپیز اس میں بہت ہیلپ کرتی ہیں اپارٹ فرام دا پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کی تو ضرورت ہے ہی, لیکن اٹینڈنٹس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ. شکریہ بہت بہت ڈاکٹر طارق مرندہ آپ کا اور قطب صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے.
اور ناظرین، یہ جن مریضوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بالعموم ہمارے والدین ہوتے ہیں، ہمارے چچا، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ والدین کی خدمت ایک بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے والدین کو کوئی بیماری دے یا اس طرح کی خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو تو ان کی خدمت کرنا ایک بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ اور جو آج ہم نے گفتگو کی ڈیمنشیا کے مریضوں کے حوالے سے اور ان کی خدمت کے حوالے سے اور ان کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے اور ان کی لانگ ٹرم کیئر کے حوالے سے، ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے مہمانوں کے بھی اور ان تمام لوگوں کے بھی کہ جو اس پیشنٹ کیئر کے اندر انوالو ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کا انٹریکشن کہ جس میں لوگوں کو پتہ ہو، مریضوں کے رشتہ داروں کو، ان کے گھر والوں کو، کہ کس طرح اس طرح کے مریضوں کی کیئر کرنی ہے، یہ ایک بہت یوزفل معلومات ہے اور امید ہے کہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے اس پروگرام کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کو جاری رکھیں گے، حافظہ ایک نعمت، اور اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔